रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है। दुनिया भर में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इससे पहले कि मैं बात करूं कि जो गज़ा का कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के मेन फीचर्स क्या हैं, इसमें यूएस किस तरह से डायलेमा फेस कर रहा है, इसराइल का क्या डायलेमा है, इसराइल का स्ट्रेटजिक प्लान क्या है, और आज हम इस इशू के ऊपर कहाँ खड़े हैं। लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। कोरिया ने नॉर्थ कोरिया के साथ 2018 में किया हुआ मिलिट्री एग्रीमेंट मुअत्तल किया। इस तनाव की शुरुआत हुई जब नॉर्थ कोरिया ने कूड़ा क्रिकेट से भरा हुआ गुब्बारा साउथ कोरिया में उतारा। अक़वाम मुत्तहिदा की चिल्ड्रन एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान में तवानाई की फराहमी को बेहतर बनाने से 1,75,000 से ज़ायद अमवात को रोका जा सकता है। इस तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त बदतरीन हीट वेव की सूरत हाल है। मुल्क में हीट वेव और इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टफॉल की वजह से इस वक्त बच्चों की जान को खतरा लाहक है। साबिक़ सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ कर पाकिस्तान को पॉलिटिकल क्राइसिस से निकालने पर जोर देने की ज़रूरत है। एक आम चाय बेचने वाले का बेटा बन गया मुल्क का सदर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडियन प्रेसिडेंट मोदी की। अपने खिताब में मोदी ने कई बार इस बात का जिक्र किया कि लोग उन्हें इस बात के लिए तनकीद का निशाना बनाते हैं, मगर इससे ज़्यादा मोदी पर तनकीद हिंदुस्तान में 200 मिलियन मुसलमानों के मुस्तकबिल को दाव पे लगाने और हिंदू परस्त एजेंडा को फ़रोग़ देने पर होती है। नाजरीन, जो गज़ा का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जिसे हमें देखना होगा। एक तो ये लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है, दूसरा ये कि इसकी एक लंबी तारीख़ है। अगर इस इशू को आपने समझना है, फ़लस्तीनी इशू को, तो फिर आपको 1800 BC में जाना पड़ेगा। ये सरज़मीन किसके साथ क्या इसका रिश्ता बनता है। इसके अलावा इसके अंदर आपको इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है मेजर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जहाँ अमेरिका पसे पुश्त नज़र आता है इसराइल के, वहाँ पे इस वक्त रशिया भी और चाइना भी इसके अंदर कूद पड़े हैं। और आपने देखा कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने पिछले वीक जुमेरात को ये बात कही कि वो अमन कॉन्फ्रेंस करवाना चाहते हैं गज़ा के ऊपर, और उन्होंने ख़िताब किया अरब ममालिक के रहनुमाओं को और दुनिया के डिप्लोमेट्स को। यहाँ पे रीजनल एक्टर्स भी आपको नज़र आते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ईरान है, सऊदी अरब है, उसके अलावा कतर है, इजिप्ट है, ये भी आपको सरगर्म नज़र आते हैं। जहाँ तक सीरिया और लेबनान भी किसी हद तक आपको नज़र आते हैं। तो इस वजह से भी ये इशू आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नज़र आता है। फिर इसमें नज़रिए का मसला भी है। ये नज़रिया कोई इस्लाम वर्सेस जुदेज़म नज़र नहीं आता, बल्कि यहाँ पे क्रिश्चियनिटी के लिए भी ये इलाका अहम है, इस्लाम के लिए भी, जुदेज़म के लिए भी। लेकिन दो कॉन्सेप्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक कॉन्सेप्ट इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का और दूसरी तरफ कॉन्सेप्ट है मसीहा का। ये दो कॉन्सेप्ट जब तक आप नहीं समझेंगे, इस रिलीजियस फैक्टर को आप नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, जब तक इस मसले को आप अंडरस्टैंड नहीं करते। फिर इसके अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स बड़े इस वक्त एक्टिव हैं, और रियासतों के लिए एक लिहाज से चैलेंज भी हैं। जब रियासतें इस मसले को मैनेज करते हुए नज़र नहीं आ रही, तो फिर हम देख रहे हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स, जिनको ईरानियन प्रॉक्सीज़ भी कहा जाता है, जिसमें हिज़्बुल्लाह है, अंसारुल्लाह है, हमास है, हशद शैबी है, उसके बाद होसीज़ हैं। तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स कैपेबिलिटी हासिल कर रहे हैं, बैटल रिडन फोर्स बन रही है, और आगे जाके अगर रियासतें अमल नहीं करेंगी इस खिते के अंदर, तो फिर ये आप देखेंगे कि रियासती स्ट्रक्चर को ये चैलेंज करते हुए नज़र आएंगी। इसके अलावा यहाँ पे लिबरलिज्म फेल और रियलिज्म यानी पावर पॉलिटिक्स आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही है, चूँकि ये कॉन्फ्लिक्ट है हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान में, ये कॉन्फ्लिक्ट है ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान में। तो लिहाजा ये वो फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये इशू बड़ा आपको कॉम्प्लेक्स नज़र आता है। इस इशू में जो यूएस डायलेमा है वो क्या है? यूएस डायलेमा अगर आप देखें तो यूएस को बहुत ज़्यादा डायलेमा फेस करना पड़ा है। पहला ये कि यूएस इमेंस प्रेशर, इनामस प्रेशर के अंदर इस वक्त है। एक तो उसकी अपनी सोसाइटी से प्रेशर आ रहा है डिमॉन्स्ट्रेशंस की तरफ के सूरत में, स्पेशली यंग जो बच्चे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो फ्यूचर है अमेरिका का, और उसमें जो पूरी दुनिया से यंगस्टर्स आए हुए हैं एजुकेशन हासिल करने के लिए, जब वो दुनिया में जाएंगे तो वो क्या पैगाम लेके जाएंगे। जो अमेरिका उनको अपना वर्ल्ड व्यू एक्सपोज करता था, अब क्या वर्ल्ड व्यू वो लेकर अपने अपने इलाकों में जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा डायलेमा एमर्ज कर रहा है अमेरिका के लिए। दूसरा ये कि जो पॉलिटिकल कैरियर है प्रेसिडेंट जो बाइडन का, वो स्टेक के ऊपर है, और आवाम कहती है कि अगर आपने वोट लेना है तो फिर आप अमन कायम करें, सीज़ फायर को कायम करें। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर भी
ایک پریشر بلڈ اپ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. پھر اس کے علاوہ چائنیز ڈپلومیسی, جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ چائنیز بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اور وہ پیس کو ریٹین کرنے کے لیے کانفرنس کروانے کے لیے بھی تیار ہیں, ڈپلومیسی بھی کر رہے ہیں. جیسے چائنا کا ایک امیج بن رہا ہے کہ پیس بروکر ہے, اور امریکہ کا امیج بن رہا ہے کہ وہ جینوسائڈر کا سپورٹر ہے. اور ویسے بھی امریکہ کے لیے, خود امریکن اسٹریٹجک تھنکر کہتے ہیں, جب وہ $1 ٹریلین سالانہ طور پہ جنگوں کے اوپر خرچ کرتا ہے. اس کے علاوہ جو سیورل ریزولوشنز آپ کو نظر آتی ہیں وہ امریکہ کے لیے ایک ڈائلیما بن رہی ہیں, چاہے وہ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی جس میں 142 ووٹوں سے یہ ریزولوشن پاس ہوئی کہ فلسطین کو ممبر اسٹیٹ بنایا جائے یونائٹڈ نیشن کا, اور اس کی جو دوسری کنڈیشن تھی کہ سیکورٹی کونسل میں اس کو فلفل کیا جائے, اس ریزولوشن کو تسلیم کیا جائے, وہاں پہ امریکہ ویٹو کر رہا ہے. بار بار ریزولوشن آ رہی ہے سیکورٹی کونسل میں, یہ بھی ایک ڈائلیما, ایک پریشر ہے امریکہ میں. ماضی میں اس طرح کے ریزولوشنز کولڈ وار کے دوران رشینز کے خلاف آتی تھی اور کہا جاتا تھا وینی ویڈی ویٹو, آئی کیم آئی سا اینڈ آئی ویٹوڈ, اور رشیا کا امیج بڑا ٹارنش ہوا اس سے. اب اس طرح کا ڈائلیما خود امریکہ فیس کر رہا ہے فلسطینی ایشو میں. اس کے علاوہ امریکہ کا جو امیج ہے, جو دنیا میں ماضی میں ہوتا تھا کہ پروٹیکٹر آف ہیومن رائٹس ہے, اور اس کے علاوہ چیمپئن آف ڈیموکریسی ہے, فری ورلڈ کا لیڈر ہے, اب وہ وار مانگرر کے طور پہ نظر آتا ہے, جینوسائڈر کے سپورٹر کے طور پہ نظر آتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ اینٹائی امریکن فیلنگز پوری دنیا, اسپیشلی مڈل ایسٹ کے اندر اور پوری دنیا کے اندر وہ ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. خود امریکہ میں اگر ان کے آپ اسکالرس کو سنیں, مثال کے طور پہ جیفری سیش سے انٹرویو میں کہا گیا کہ امریکہ کی ڈیموکریسی کے اوپر کو نہیں ہوتا, تو اس نے جواب دیا چونکہ امریکہ کے اندر امریکن ایمبیسی موجود نہیں ہے. تو اس طرح کی جو فیلنگس ہیں اور انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ ایک انتہائی قیمتی اکنامک سورسز اینڈ ریسورسز جو ہے وہ جو امریکہ کو ڈیسپریٹلی نیڈیڈ ہیں وہ اس وار کے اوپر لگ رہے ہیں. تو یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں جو اس طرح کا ڈائلیما بنا رہے ہیں. لیکن اسرائیل بھی ڈائلیما سے پیچھے نہیں ہے, بلکہ اس وار میں اگر نیٹ لوزر ہے تو وہ اسرائیل ہے, اور اس کو میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے, ادھر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور امریکہ بھی لوزر ہے, لیکن ناٹ اس طرح سے جس طرح سے اسرائیل لوزر ہے. اور اس پوری سچویشن میں اگر کوئی وکٹوریس ایمرج کر رہا ہے, ناٹ ان جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک کنونسنگ مینر, لیکن اگر آپ کو کسی کی جیت نظر آتی ہے تو وہ ایرانین ڈپلومیسی اور ان کی پالیسیز کی نظر آ رہی ہے. اسرائیل کے اوپر ایک طرف یو ایس کا پریشر ہے, دوسری طرف نیتن یاہو خود اپنی ڈومیسٹک سوسائٹی میں پریشر بلڈ اپ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے, جہاں پہ ڈیمانسٹریشنس ہو رہی ہیں, اسپیشلی وہ فیملیز جن کے ہاسٹیجز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پیس کو ایکسیپٹ کیا جائے, اور جو امریکہ کا پروپوزل ہے اور جو میڈیٹرز ہیں جس میں قطر ہے, ایجپٹ ہے, ان کی بات کو مانا جائے. پھر جو سائیکولوجیکل سیکیورٹی جو اپر ہینڈ تھا اسرائیل کا کہ ایک نیٹ ورک ہے, سائبر نیٹ ورک ہے جو اسرائیل کی سیکیورٹی کو کوئی غضن نہیں پہنچا سکتا, وہ ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اور تیسرا یہ کہ جو انکریزنگ کیپیبلٹی آف نان اسٹیٹ ایکٹر ہے, میرا خیال ہے یہ بڑا سیریس ڈائلیما ہے. اور نیتن یاہو نے اسی وجہ سے ریجیکٹ کیا پریزیڈنٹ بائیڈن کے اس پروپوزل کو, یہ کہہ کر کہ یہ جو لانگ اسٹینڈنگ اینڈ ہے فارن پالیسی کا اسرائیل کا, یہ اس کے برخلاف ہے, اور وہ یہ کہ حماس کو مکمل طور پہ ختم کرے. لیکن کیا سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسرائیل امریکہ کی سپورٹ کے بغیر آگے بڑھ سکتا ہے؟ وہ اسرائیل کے لیے ممکن نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اس کے بغیر اگر اسرائیل نہ ملیٹریلی سروائیو کر سکتا ہے نہ اکنامکلی سروائیو کر سکتا ہے. ایک بڑی اکنامک ایڈ, ملٹری ایڈ امریکہ سے آتی ہے. تو یہاں پہ بنیادی طور پہ اسرائیل جو ہے وہ ڈائلیما فیس کر رہا ہے. اور اب اس کی وجہ سے امریکہ کا ایک اور ڈائلیما ہے کہ ماضی میں کہا جاتا تھا کہ اسرائیل امریکہ کی آؤٹ پوسٹ ہے, لیکن اب یہ کرٹیک آ رہی ہے کہ اب امریکہ آؤٹ پوسٹ بن گیا ہے اسرائیل کا. اور یہاں پہ ایک مینیفیسٹیشن آپ کو نظر آتی ہے اسرائیل اسٹرانگ لابی کی امریکہ کی پالیسی میکنگ کے اندر. اچھا, بائیڈن صاحب نے جو پروپوزل دیا جس میں انہوں نے کہا کہ 3 اسٹیپس ہیں, پہلے 6 ویک کا سیز فائر ہوگا, اس میں انارمس جو نیگوسیشنز ہیں وہ کیری آن کیے جائیں گے, اس کے بعد ایکسچینج آف ہاسٹیجز ہوں گی, اور پھر کمپلیٹ وڈرال آف اسرائیلی فورسز اینڈ ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن کا پروسیس سٹارٹ ہوگا. اسرائیل نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ ان کے مفادات سے اس کا ٹکراؤ ہے. اب یہاں پہ اکتوبر 7 سے پہلے اگر آپ سچویشن دیکھتے ہیں تو مڈل ایسٹ کسی حد تک آپ کو ریلیٹیولی پیسفل نظر آتا ہے. کانفلکٹ چل رہے تھے, کرائسس چل رہے تھے, لیکن ریلیٹیولی پیسفل نظر آ رہا تھا. لیکن اب اس وقت الٹ پلٹ پورا مڈل ایسٹ آپ کو نظر آتا ہے, اور اس میں جیسے میں نے کہا اسرائیل ایک بگ لوزر ہے. اب اسرائیل جو ہے بنیادی طور پہ جو اس کا اسٹریٹجک اہداف ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. اسرائیل چاہتا ہے گریٹر اسرائیل, اور وہ گرین اسرائیل کے نام سے مشہور ہے, جس میں
پورا ویسٹ بینک بھی ہوگا جس کے اندر غزہ کی پٹی بھی ہوگی. تو لہٰذا اس حوالے سے اسرائیل کے پاس 3-4 بڑے آپشنز ہیں. پہلا آپشن تو یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کو مینٹین کرنے کے لیے، جو کہ گریٹر اسرائیل کس طرح سے مینٹین ہوگا یہ درد سر ہوگا اسرائیل کے لیے. تو 4 آپشنز اسرائیل کے پاس ہے. پہلا آپشن یہ کہ وہ ایک ڈیموکریٹک اسرائیل بنے، اور جب ڈیموکریٹک اسرائیل بنے تو 7-8 ملین فلسطینین ہیں، 7-8 ملین جوش ہو جائیں گے، تو ایک رف بیلنس رہے گا، اور وہ اسرائیل کو قبول نہیں ہے کیونکہ وہاں اس صورت میں جو ان کا نظریاتی ریاست ہے، جوئش اسٹیٹ ہے، وہ وہاں پہ بن نہیں پائے گی. اور دوسرا پھر برتھ ریٹ، ڈیموگرافک جو فیکٹر ہے فلسطینین کے کیس میں وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر برتھ ریٹ فلسطینینز کا آگے ہے، وہ زیادہ ہے، تو وہ میجورٹی میں ہو جائیں گے. اس کے علاوہ دوسرا آپشن ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کو ایکسیپٹ کیا جائے. پوری دنیا اس کے اوپر بات کر رہی ہے، یونائٹڈ نیشن نے بات کی ہے، امریکہ اس کے اوپر بات کر رہا ہے. پاکستان کی ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے کہ 1967 کی ریزولوشن جو یونائٹڈ نیشن کی، اس کے مطابق 2 اسٹیٹ سولوشن اور اس بارڈر کے مطابق جس میں جیروشلم وڈ بی دا کیپٹل آف فلسطین، اس کو ایکسیپٹ کیا جائے. اسرائیلی جو ایلیٹ ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تیسرا آپشن ان کے پاس یہ کہ اپرتھائڈ اسٹیٹ، اور اپرتھائڈ اسٹیٹ کے بارے میں چاہے ہیومن رائٹس واچ ہو، چاہے ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو، ان کی بڑی ڈیٹیل رپورٹ آپ کو نظر آتی ہے کہ اسرائیل جو ہے اپرتھائڈ اسٹیٹ ہے، بالکل اسی طرح بیہیو کر رہی ہے جیسے ماضی میں ساؤتھ افریقہ بیہیو کرتا تھا. تو چوتھا جو آپشن ہے جو اڈاپٹ کیا ہے اسرائیلی گورنمنٹ نے، وہ ہے ایتھنک کلینزنگ. اور اس ایتھنک کلینزنگ واحد ان کو راستہ نظر آتا ہے جس سے فلسطینین سے جان چھڑائی جائے تاکہ جوئش اسٹیٹ کے اندر جوئش کمیونٹی کا کنٹرول رہے. ایتھنک کلینزنگ کے پاس جو چند فلسطینینز بچ جائیں ان کو ہم کنٹرول کر سکیں. اور اپرتھائڈ اسٹیٹ میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل نے کسی حد تک ویسٹ بینک اور غزہ کو کنٹرول کیا تھا. ہر سال آپ کو دیکھتا ہے حملے کرتے نظر آتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، بلڈنگز تباہ کرتے ہیں، ایک میسج پاس آن کرتے ہیں، دیکھو ہم تمہیں کنٹرول کر رہے ہیں. تو سچویشن جو ہے وہ اسرائیل کے ہاتھ سے اس حوالے سے نکلتے ہوئے نظر آ رہی ہے. تو اسرائیل کے پاس یہ چوتھا آپشن ایتھنک کلینزنگ کا ہے. جب ایتھنک کلینزنگ کی بات آتی ہے تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ اسٹریٹجی ہے اسرائیل کی. اس کے اندر 2 چیزیں وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں. ایک چیز تو یہ کہ میسو کلنگ کریں تاکہ فلسطینیوں کو یہ احساس پیدا ہو کہ یہ سرزمین ان کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، ان کی جان کو، ان کے خاندان کو، ان کی نسل کو خطرہ ہے، تو اس جگہ کو چھوڑ دیں. اور دوسرا اتنی ڈسٹرکشن پھیلا دیں، اس جگہ کو ان لیویبل بنائیں، رہنے کے قابل نہ بنائیں، جو یونائٹڈ نیشن کی اس حوالے سے رپورٹ ہے. اور جب فلسطینینز یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں گے، آٹومیٹکلی جو حماس ہے وہ بھی یہاں سے چھوڑ کے اس کو جانا پڑے گا. تو یہ بنیادی طور پہ اسرائیل کے اسٹریٹجک اہداف ہے. لیکن اسرائیل اس میں فرسٹریٹڈ نظر آ رہا ہے، یہ اہداف حاصل کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. تو اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ رفح کے اندر آپریشن میسو کلنگ ہو رہی ہے، اور میسو انداز سے اسرائیل جو ہے وہ بلڈنگ کو اور انفراسٹرکچر کو تباہ برباد کر رہا ہے. لاسٹ سوال کہ ہم یہاں کہاں کھڑے ہیں اس مسئلے کے اوپر، تو یہاں پہ سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن کی جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو بظاہر جو اہداف ہیں اسرائیل کے کہ حماس کو مکمل طور پہ تباہ و برباد کر دے، اس میں ناکام نظر آتا ہے. ایتھنک کلینزنگ تاکہ اسرائیل کی غزہ کی سرزمین کو آزاد کروایا جائے، خالی کروایا جائے، اس میں وہ ناکام نظر آتا ہے. اس کے علاوہ ایتھنک کلینزنگ کر کے ان کی نسل کشی کی جائے، اس میں ناکام نظر آتا ہے. اور پھر جو غزہ کے اندر اسرائیل اس وقت اسٹک ہو گیا ہے، پھنس گیا ہے، ایک ڈائلما کے اندر ہے. تو لہٰذا اس وقت اسرائیل ایک سیریس ٹربل کے اندر ہے. ایک طرف حماس ہے، اس سے فائٹ کر رہی ہے، اور دوسری طرف نار سے آپ کو اٹیک نظر آتا ہے حزب اللہ سے، جس میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جگہ کو نارتھ اسرائیل کو چھوڑ کے نقل مکانی کی ہے. 12 لاکھ سے زیادہ اسرائیلی نوجوان اور لوگ وہاں سے شفٹ ہو گئے ہیں. اور تیسری طرف سے حوثیز کو اگر آپ دیکھیں تو حوثیز نے جو حملہ کیا ہے، جس میں جو ٹریڈ روٹ ہے ریڈ سی سے، اس کو انہوں نے بلاک کیا ہے. اور جو بھی شپ جاتی ہے اسرائیل کو امداد دینے کے لیے، ملٹری اکوپمنٹ دینے کے لیے، اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے. اور چوتھی طرف سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو نان ریجنل اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں، اور اسرائیل کو انہوں نے گھیرے میں ڈالا ہوا ہے. اور پانچویں طرف سے پوری دنیا کے اندر اسرائیل کا جو ایک امیج تھا وہ امیج ٹارنش ہو کے رہ گیا ہے. تو اسرائیل اس وقت بڑی کامپلیکس سچویشن میں ہے. تو اگر آپ اس کو کنکلوڈ کریں تو آپ کہیں گے جب یہ ڈسٹ سیٹل ڈاؤن ہوگی فلسطین کی جنگ کے بعد اور یہ دھول تھمے گی، تو ایک اسرائیل انتہائی کمزور ترین ملک بن کے ابھرے گا. اور امریکہ اس میں کیا اس کی پالیسی ہوگی؟ اب تک تو امریکہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے. جب اس نے چائنا کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا ہے، رشیا پہ کنسنٹریٹ کرنا ہے، تو کیا مڈل ایسٹ میں وہ اسرائیل
پہ کنسنٹریٹ کر پائے گا، اس کو پروٹیکٹ کر پائے گا؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔